बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुशरिकीन को सख्त गुस्सा था कि मुसलमान अपनी जान और अपना दीन बचाकर एक पुरअमन जगह भाग गए हैं, लिहाजा उन्होंने उमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबी को, जो गहरी सूझबूझ के मालिक थे और अभी मुसलमान नहीं हुए थे, एक अहम सफारती मुहिम के लिए मुंतखब किया और उन दोनों को नजाशी और बितरीकियों की खिदमत में पेश करने के लिए बेहतरीन तोहफे और हदिये देकर हबश रवाना किया। उन दोनों ने पहले हबश पहुंचकर बतरीकियों को तहाइफ पेश किए, फिर इन्हें अपने दलाइल से आगाह किया कि जिनकी बुनियाद पर वो मुसलमानों को हबश से निकलवाना चाहते थे। जब बतरीकियों ने इस बात से इत्तफाक कर लिया कि वो नजाशी को मुसलमान के निकाल देने का मशवरा देंगे, तो ये दोनों नजाशी के हजूर हाजिर हुए और तोहफे तहाइफ पेश करके अपना मुद्दा यूँ अर्ज़ किया: ए बादशाह, आपके मुल्क में हमारे कुछ नासमझ नौजवान भाग आए हैं। उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया, लेकिन आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए, बल्कि एक नया दीन ईजाद किया जिसे न हम जानते हैं और न आप। हमें आपकी खिदमत में इन्हीं की बाबत इनके वालिदैन, चचाओं और कुंबे कबाइल के अमायदीन ने भेजा है। मकसद ये है कि आप इन्हें इनके पास वापस भेज दें, क्योंकि वो लोग इन पर कड़ी निगाह रखते हैं और उनकी खामी और एताब के इसबाब को बेहतर तौर पर समझते हैं। जब ये दोनों अपना मुद्दा अर्ज़ कर चुके तो बतरीकियों ने कहा: बादशाह सलामत, ये दोनों ठीक ही कह रहे हैं, आप इन नौजवानों को इन दोनों के हवाले कर दें। ये दोनों इन्हें इनकी कौम और उनके मुल्क में वापस पहुंचा देंगे। लेकिन नजाशी ने सोचा कि इस किस्से को गहराई से खंगालना और उसके तमाम पहलुओं को सुनना ज़रूरी है। चनाचे उसने मुसलमानों को बुला भेजा। मुसलमान ये तहैया करके उसके दरबार में आए कि हम सच ही बोलेंगे, ख्वाह नतीजा कुछ भी हो। जब मुसलमान आ गए तो नजाशी ने पूछा: ये कौन सा दीन है जिसकी बुनियाद पर तुमने अपनी कौम से अलहदगी इख्तियार कर ली है, लेकिन मेरे दीन में भी दाखिल नहीं हुए हो? इस पर मुसलमानों के तर्जमान हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने कहा: ए बादशाह, हम ऐसी कौम थे जो जाहिलियत में मुब्तला थी। हम बुत पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बदकारियाँ करते थे, कराबतदारों से ताल्लुक़ तोड़ते थे, हमसायों से बदसलूकी करते थे और हम में से ताकतवर कमज़ोर को खा रहा था। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ताला ने हम ही में से एक रसूल भेजा। उसकी आला नस्बी, सच्चाई, अमानत और पाक दामनी हमें पहले से मालूम थी। उसने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया और समझाया कि हम सिर्फ़ एक अल्लाह को मानें और उसी की इबादत करें, और उसके सिवा जिन पत्थरों और बुतों को हमारे बाप दादा पूजते थे, इन्हें छोड़ दें। उसने हमें सच बोलने, अमानत अदा करने, कराबत जोड़ने, पड़ोसी से अच्छा सलूक करने और हराम कारी और खून रेज़ी से बाज रहने का हुक्म दिया। फ़वाहिश में मुलविस होने, झूठ बोलने, यतीम का माल खाने और पाक दामन औरतों पर झूठी तोहमत लगाने से मना किया। उसने हमें ये भी हुक्म दिया कि हम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें। उसने हमें नमाज, रोज़ा और ज़कात का हुक्म दिया। इस तरह हज़रत जाफ़र ने इस्लाम के तमाम काम गिनाए। फिर कहा, उसने इस पैगम्बर को सच्चा माना, उस पर ईमान लाए और उसके लाए हुए दीन खुदाबंदी में उसकी पैरवी की। चनाचे हमने सिर्फ़ अल्लाह की इबादत की और इसके साथ किसी को शरीक नहीं किया, और जिन बातों को उस पैगम्बर ने हराम बताया, इन्हें हराम माना, और जिनको हलाल बताया, इन्हें हलाल जाना। इस पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई। उसने हम पर जुल्म और सितम किया और हमें हमारे दीन से फेरने के लिए फितने और सज़ाओं से दो चार किया, ताकि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत परस्ती की तरफ पलट जाएं, और जिन गंदी चीज़ों को हलाल समझते थे, इन्हें फिर हलाल समझने लगें। जब उन्होंने हम पर बेहद जुल्म और कहर किया, ज़मीन तंग कर दी और हमारे दरमियान और हमारे दीन के दरमियान रोक बन कर खड़े हो गए, तो हमने आपके मुल्क की राह ली और दूसरों पर आपको तरजीह देते हुए आपकी पनाह में रहना पसंद किया, और ये उम्मीद की कि ए बादशाह, आपके पास हम पर यह जुल्म नहीं किया जाएगा। नजाशी ने कहा: वो पैगंबर जो कुछ लाए हैं, इसमें से कुछ तुम्हारे पास है? तो हज़रत जाफ़र ने कहा: हाँ। नजाशी ने कहा: ज़रा मुझे भी पढ़कर सुनाओ। इस पर हज़रत जाफ़र ने सूरत मरियम की इब्तदाई आयात तिलावत फरमाई। नजाशी इस कदर रोया कि उसकी दाढ़ी तर हो गई। नजाशी के तमाम लोग भी हज़रत जाफ़र की तिलावत सुनकर इस कदर रोए कि उनके सहीफ़े तर हो गए। फिर नजाशी ने कहा: ये कलाम और वो कलाम जो हज़रत ईसा लेकर आए थे, दोनों एक ही शमादान से निकले हुए हैं। उसके बाद नजाशी ने उमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबी को मुखातिब करके कहा कि तुम दोनों चले जाओ, मैं उन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, वरना यहाँ उनके ख़िलाफ़ कोई चाल चली जा सकती है। इस हुक्म पर वो दोनों वहाँ से निकल गए। लेकिन फिर उमर बिन आस ने अब्दुल्ला बिन रबी से कहा: खुदा की कसम, कल इनके मुतल्लिक ऐसी बात लाऊंगा कि उनकी हरियाली की जड़ काट कर रख दूँगा। अब्दुल्ला बिन रबी ने कहा: नहीं, ऐसा ना करना।
ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف بات کی ہے لیکن بہرحال وہ ہمارے اپنے ہی قبیلے اور کنبے کے لوگ ہیں۔ مگر عمرو بن عاص اپنی رائے پر اڑے رہے۔ اگلا دن آیا تو عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر نے فرمایا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہیں جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ جاؤ، تم لوگ امن و امان سے ہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کو بھی ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ اس کے بعد میں نے اپنے حاشیہ نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا، ان دونوں کو ان کے ہدیے واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں۔ اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں۔ حضرت سلمہ جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہتی ہیں، اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لے کر بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے۔ بہرحال مشرکین کی چال ناکام ہو گئی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے جذبہ عداوت کو اپنے دائرۂ اختیار ہی میں آسودہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنی شروع کر دی۔ در حقیقت انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے اب ان کے سامنے صرف دو ہی راستے رہ گئے ہیں، یا تو رسول اللہ کو تبلیغ سے بزور طاقت روک دیں یا پھر آپ کے وجود ہی کا صفایا کر دیں۔ لیکن دوسری صورت حد درجہ مشکل تھی، کیونکہ ابو طالب آپ کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار بنے ہوئے تھے۔ اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو باتیں ہو جائیں۔ اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، ابو طالب، آپ ہمارے اندر سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں۔ ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالی دی جائے، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی جائے۔ آپ روک دیجئے، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ کو بلا کر کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی باتیں کہہ گئے ہیں کہ اب مجھ پر اور خود پر اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ نے سمجھا کہ اب آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور اٹھ گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، جو چاہو کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر یہ اشعار کہے، باخدا وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قید نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے۔ آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے۔
آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار کر دیا، ہم اسے قتل کر دیں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دوں، تو خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد المناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا، خدا کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی اور جو صورت تمہیں ناگوار رہے اس سے بچنے کی کوشش کی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، باخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، تو ٹھیک ہے جو چاہو کرو۔ ان دونوں گفتگوؤں کی ناکامی کے بعد قریش کا جذبہ اور ظلم و ستم اور بھی بڑھ گیا اور اظہار رسانی کا سلسلہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا۔ انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغ میں رسول اللہ کے خاتمے کی ایک تجویز ابھری، لیکن یہی تجویز اور یہی سختیاں مکہ کے جاں بازوں میں سے یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچانے کا سبب بن گئیں۔ پھر ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ کے پاس آیا اور بولا کہ میں کفر کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آپ پر اظہار رسانی کے ساتھ مسلط ہو گیا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا، اگرچہ تھوک آپ پر نہ پڑی۔ اس موقع پر نبی نے بد دعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ رسول اللہ کی یہ بد دعا قبول ہوئی، چنانچہ عتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر میں گیا۔ جب انہوں نے ملک شام کے مقام زرقہ میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا۔ عتیبہ نے دیکھتے ہی کہا، ہائے میری تباہی، یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد نے مجھ پر بد دعا کی ہے۔ دیکھو میں شام میں ہوں، لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ احتیاطاً لوگوں نے عتیبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلا دیا، لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کے پاس پہنچا اور اس کا سر پکڑ کر کچل ڈالا۔ پھر ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ کی گردن حالت سجدہ میں اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا دونوں آنکھیں نکل آئیں گی۔ ابن اسحاق کی ایک طویل روایت سے قریش کے سرکشوں کے اس ارادے پر روشنی پڑتی ہے کہ نبی کے خاتمے کے چکر میں تھے کہ چنانچہ اس روایت میں بیان کیا گیا کہ ابو جہل نے کہا، برادران قریش، آپ دیکھتے ہیں کہ محمد ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تذلیل سے باز نہیں آتا، اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب وہ سجدہ کرے تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اب اس کے بعد چاہے تو تم لوگ مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو، اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو چیز چاہے کریں۔ لوگوں نے کہا، نہیں واللہ ہم تمہیں کبھی بھی کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہو کر گزرو۔ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ حسب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب رسول اللہ سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، پھر رسول اللہ کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا۔ اس کا رنگ فق تھا اور وہ اس قدر مروب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے۔ وہ بمشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ باخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں، وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو وہ اس کا دھڑ پکڑ لیتے۔ اس کے بعد ابو جہل نے رسول اللہ کے خلاف ایسی حرکت کی جو حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی، جس کی تفصیل آنے والے واقعات میں آپ سن سکیں گے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ نگہبان۔